बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने ना सिर्फ पिछले माह कराची में गिरने वाले तैयारे की तबाह होने वाले तैयारे की जो है रिपोर्ट जारी कर दी है, बल्कि इससे पहले भी पिछले अदवारे हुकूमत में होने वाले 2-3 हादसात की रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जो कि एक खुशाइंद अमल है। इसके बाद इस पर भी हम आज बात करेंगे और फिर इस पर भी बात होगी कि रिपोर्ट्स आने के बाद किसी को सज़ा देना कितना मुश्किल है और क्यों है। और फिर तीसरे नंबर पर हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि आखिर इस निज़ाम में, जिसमें यानी कि सामने आने वाले मुजरमों और उनके ख़िलाफ़ मौजूद वाज़ेह सबूतों के बावजूद ये निज़ाम उनको सज़ा क्यों नहीं दे सकता, और इस निज़ाम के में तब्दीली के हवाले से मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को अब क्या किरदार अदा करना चाहिए। क्या हमें सिर्फ बातें करते रहना चाहिए, कुड़ते रहना चाहिए और एक दूसरे को कोसते रहना चाहिए? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इन मौज़ूआत पर बाकायदा बात करूं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल देखो सोचो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो, ताज़ा वीडियो जो है वो मिलती रहे। इस पर हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हुकूमत ने जो रिपोर्ट की है उसके अंदर मुख्तसरन जो 2-4 बातें हैं जो हम अहम समझते हैं वो आपको बताते हैं। कि पाकिस्तान में कहा गया है कि इस वक्त जो है एक्टिव पायलट्स, यानी कि जो सरगर्मियाँ करते हैं, उनकी तादाद 860 है और उनमें से वो कहते हैं कि 262 पायलट जो हैं, यानी 25% से ज़ायद पायलट जो हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं और उनमें से 30% पायलट्स के लाइसेंस भी जाली हैं। और उन्होंने ये जो लाइसेंस हासिल किए हैं, ये डिग्रियां हासिल की हैं, उनकी जगह पर इम्तहानात भी दूसरे लोगों ने दिए हैं, टेस्ट भी दूसरे लोगों ने दिए हैं। और फिर कहा गया कि इनकी जो तकर्रियाँ हैं पाकिस्तान PIA में, वो तकर्रियाँ भी सियासी बुनियादों पर की गई। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब ये हक़ाइक़ सामने, अभी बहरहाल इसकी जो तफसीली रिपोर्ट है, यानी इस ताज़ा तरीन हादसे के हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट है उसके हवाले से कहा गया है कि 1 साल जो है कम अज़ कम दरकार होगा। ये इब्तदाई रिपोर्ट है और इसके अंदर जो है ट्रैफिक कंट्रोलर को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को और मरहूम पायलट जो है और को पायलट, उनको कहा गया है कि उनकी ये गैर ज़िम्मेदारी थी, लेकिन हतमी रिपोर्ट 1 साल के बाद आएगी। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं जो पायलट्स के हवाले से बताई गई हैं, इनका ये इस रिपोर्ट के साथ ज़रूर जारी हुई हैं, लेकिन इनके हवाले से कहा गया है कि ये रिपोर्ट फरवरी 2019 में इनिशिएट की गई थी आज खुद। उसका इस हादसे से तल्लुक़ नहीं है, अगरचे अब इसके साथ जुड़ गया है और इस मौके पर हुकूमत ने इस रिपोर्ट को जारी करना मुनासिब समझा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तहकीकात फरवरी 2019 से हो रही थी और उनके अंदर सिर्फ ये पायलट्स, यानी PIA वो हमारा इदारा है, वो काबिल फ़ख्र इदारा, कि जो इस वक्त हम पर सालाना जो है खरबों रुपए का बोझ डाल रहा है ख़जाने के ऊपर, और इसकी कारकर्दगी जो है वो ना होने के बराबर, और इसकी वजह से बल्कि मुल्क को कई दफ़ा बदनामी मिल चुकी है। तो इस हवाले से ये रिपोर्ट जो है, यानी कि एक समझें कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि सिर्फ एक शोबा जो पायलट्स का शोबा उनके बारे में आया है। बाकी अब हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम तवक्को रखते हैं कि जनाब इमरान खान की हुकूमत जिस तरीके से चीनी, आटा, IPPs, गंदम सब के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स दे रही है और इस सिस्टम को मैं समझता हूँ कि एक किस्म का नंगा कर रही है, तो PIA के अंदर जो बाकी भी तकर्रियाँ हुई हैं हर शोबे में, नीचे जो है वर्कर्स से लेकर अफसरों तक, उनके हवाले से भी कौम को हक़ाइक़ जब बताएगी तो मुझे तवक्को है कि वहाँ पर भी जाली डिग्रियों और जाली लाइसेंसों और जाली टेस्टों वाले
سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ نکلیں گے۔ اور اگر ہم اپنے اس نظام کے اندر دیکھیں تو ہمارے یہاں جعل سازی کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو کبھی سزا بھی نہیں ملتی۔ اب ہم کیا یہ توقع کر سکتے ہیں اس حکومت سے؟ کیونکہ ہمارا مطالبہ تو یہی ہونا چاہیے کہ نہ صرف ان پائلٹس کو سزائیں دیں جن کے حوالے سے آج انکشاف کیا گیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پائلٹس سے پہلے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو بھی پکڑا جائے، ان کو بھی سزائیں دی جائیں کہ جنہوں نے ان پائلٹس کو جعلی ڈگریاں پرووائڈ کیں، جنہوں نے ان کو جعلی لائسنس مہیا کیے، اور جن لوگوں نے ان کو بھرتی کیا، جو بھی ہوں، جن کا دور بھی ہو، چاہے وہ اس ملک کی کوئی فوجی حکومت تھی یا سول حکومت تھی، کوئی فوجی وزیر تھا، فوجی حکومت کا وزیر تھا، یا سول حکومت کا وزیر تھا، جنہوں نے بھی، یا کوئی وزیر اعظم تھا، یا کوئی صدر تھا، یا چیف ایگزیکٹو تھا، جن لوگوں نے بھی ان لوگوں کو اس قومی ادارے میں بھرتی کیا اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ تو وہ یعنی قومی خزانے کے ساتھ تو انہوں نے ایک کھلواڑ کیا ہی کیا جو ابھی تک جاری ہے، بلکہ انہوں نے بہت ساری قیمتی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا، اور ابھی تک وہ جانیں خطرے میں ہیں جب تک ان لوگوں کی صفائی نہیں ہو جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو یہ سزائیں ملیں گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ملیں گی۔ اس لیے اب آپ کہیں گے کہ آپ اتنی قطعیت کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو میں ایک حال ہی کی مثال دیتا ہوں، میں پرانی مثالیں نہیں دیتا، کہ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے شوگر کمیشن والے جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور وزیر اعظم نے جو احکامات دیے تھے ایف آئی اے کو، ایس سی سی پی کو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، یا دیگر جتنے متعلقہ ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، ان نے کہا کہ اس رپورٹ کی روشنی میں جس محکمے کے قواعد کی بھی جہاں خلاف ورزی ان شوگر ملوں نے کی ہے، تو ذمہ داران کے خلاف وہ ادارے اپنے طور پر جو ہے کارروائی کریں اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ تو اس کے اوپر ہماری یہ عدالت میں چلے گئے، معزز ہائی کورٹ میں، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں چیف جسٹس سطر من اللہ صاحب نے جو ہے پہلے ان کے اوپر جو ہے ان کو سٹے دے دی۔ اس سٹے کے نتیجے میں کافی دن ان کے خلاف کارروائی رکی رہی۔ بہرحال انہوں نے قوم پر مہربانی کی، میں سمجھتا ہوں عدالت نے، اور بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ انہوں نے پھر بعد اس سٹے کو خود ہی خارج کیا اور اداروں کو کے ہاتھ کھول دیا اور کہا کہ جی آپ بالکل کارروائی کریں، اور یہ ایگزیکٹو کی پاورز ہیں، ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں، وہ کسی بھی اگر جگہ پر دیکھتی ہے کوئی غیر قانونی کام تو اس کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی پتہ نہیں ان محکموں نے کارروائی شروع کی تھی یا نہیں کی تھی، ابھی 2-4 روز پہلے جو ہے یہی شوگر ملز والے سندھ سے اٹھے اور انہوں نے جا کے پھر سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے جناب جسٹس عمر سیال صاحب کی عدالت میں اپنا کیس لگوایا، اور ان کا کیس لگا، اور وہاں پر پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑی بدنیتی پر مبنی رپورٹ ہے، یہ تو بڑی ایسی رپورٹ ہے اور ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور تو انہوں نے جو تھا جسٹس عمر سیال صاحب نے اس کے اوپر اب سٹے آرڈر دے دیا ہے، اور پھر ایف آئی اے کو، اسٹیٹ بینک کو، ایف بی آر کو، سب کو، ایس سی سی پی وغیرہ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ اس پر کارروائی نہیں کریں گے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے اس معاملے کے اوپر ہمیں سوچنا ہے لوگوں کو، اور ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سسٹم طاقتور لوگوں کا سسٹم ہے، اور اس میں برسہ برس لگا کر ان طاقتور لوگوں نے تمام قواعد و ضوابط، تمام جو ضابطے ہیں، تمام جو قانونی مشگافیاں ہیں وہ اپنے حق میں کر لی ہیں، اور سسٹم میں ان کے کل پرزے بھی انہوں نے فٹ کر رکھے ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی مشکل وقت آتا ہے ہر جگہ سے ان کو ریلیف ملنے کی پوری امید ہوتی ہے، وکالت ہو، عدالت ہو، سیاست ہو، جو شعبہ بھی ہے اس کے اندر ان لوگوں کا اتنا اثر و رسوخ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم عوام اپنا کردار ادا کریں
اور اگر کوئی حکمران اس وقت ان کو بے نقاب کر رہا ہے اور وہ صدق دل سے یہ چاہتا بھی ہے، اور تمام تجزیہ کار تقریباً اس چیز پر متفق ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اس حوالے سے جو ہے نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی محنت پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی ٹیم کی نائلی اپنی جگہ پہ، ان کی ٹیم کے اندر جو ہے پرانے سسٹم کے لوگوں کا گھس جانا اپنی جگہ پر، اور ان کا جو ہے اپنے وزیر اعظم کے لیے جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا اپنی جگہ پر۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان کی جو ہے نیت کے اوپر لوگوں کو شک نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب جو پارلیمانی مجبوریاں ہیں، جو قانونی مشگافیاں ہیں، جو آئینی مشگافیاں ہیں، جو پارلیمانی تقاضے ہیں، ان کے مطابق ان کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے اور ان کی حکومت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اقلیت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو وہ ایک دوسری بات ہے، بلیک میلنگ ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، ظاہر ہے کہ اس صورت کے ساتھ وہ ایکشن نہیں کر سکتے۔ تو ان حالات میں پھر ہم عوام کا کام بنتا ہے، اور ہم اس پر انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں بھی بات کرتے رہیں گے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کی تعلیم کریں، ہم اپنے دیگر ووٹرز کی ایجوکیشن کریں، تعلیم کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا کام ووٹ دے کے گھر بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام بھی حکومت کے ساتھ ساتھ حکومت اتنی ہی مستعد اور اتنی ہی ایفیشینٹ ہوگی جتنی ہم بھی کوشش کریں گے، ہم بھی حکومت کے اوپر دباؤ کریٹ کریں گے، اس سسٹم کے اوپر دباؤ کریٹ کریں گے۔ ابھی دیکھیں پیٹرول پمپوں کے اوپر تھا، پیٹرول پمپ پر کھڑے ہو کر ہم حکومت کو تو گالیاں دیتے رہے ہیں، ہم عمران خان کو تو برا بھلا کہتے رہے ہیں، لیکن کسی نے کسی شہر میں یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی ایسا مؤثر احتجاج کریں کہ جس کے نتیجے میں وہاں کی انتظامیہ کو مجبور ہونا پڑے کہ وہ پیٹرول پمپوں کے خلاف ایکشن لے۔ ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان تو ہر پیٹرول پمپ پہ نہیں آ سکتے تھے، نہ ہی انہیں آنا چاہیے، نہ کسی وزیر اعلیٰ ہر پیٹرول پمپ پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ اتھارٹیز ہوتی ہیں، یہ اتھارٹیز ہوتی ہیں جو حکومت کو چلاتی ہیں، یہ ادارے ہوتے ہیں جو حکومت کو چلاتے ہیں، لیکن جب ادارے اور اتھارٹیز جو ہیں وہ کرپشن کا شکار ہو جائیں اور وہ بھی چوروں کے ساتھ مل جائیں، تو پھر اس حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر حکومت کہیں پہ، اگر وزیر اعظم پاکستان کہیں پہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو سپورٹ کریں، اور ہماری سپورٹ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے عناصر کے اوپر نظر رکھیں کہ جو حکومتوں کے جو ہے جائز اقدامات کو بھی غیر مؤثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنے وجود کا احساس دلائیں، اپنی ہستی کا احساس دلائیں۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی جن اراکین نے جو ہے اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے، قوم کو انہیں بھی سلام پیش کرنا چاہیے، لیکن ان ارکان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان ارکان میں سے کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ اس طریقے سے عمران خان کے خلاف کسی طرح استعمال ہو جائیں گے، تو وہ تو ان کے لیے اپنے لیے تباہ کن ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو عمران خان کا نام ہے۔ بہرحال اس سسٹم کی بہتری کے لیے اب ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جب تک ہم کردار ادا نہیں کرتے یہ سسٹم بہتر نہیں ہوگا۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی بات کرتے رہیں گے، اور اس سے پہلے بھی ہم اپنی ہر ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور پھر ایک دفعہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھو سوچو کو جو ہے سرچ کر کے آپ جو ہے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔